आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो फेज वन था इन टॉक्स का, जिसको इवेंचुअली जो एंड अप हुआ इन साइनिंग ऑफ एन एमओयू, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार रहा है। उसने एक तो ये होप कभी नहीं छोड़ी कि वो इन दोनों फरीकैन को टेबल पर लेकर आए और आपस में इनकी गुफ्तगू होती रहे। इन दोनों ने भी जो फरीक थे पाकिस्तान के ऊपर बहुत एतमाद और एतबार का इजहार किया, और दोनों इस बात पर मुतमईन थे कि जो भी उनकी पैगाम रसानी हो रही है और आपस में जो ये ब्रिज है जो कि पाकिस्तान था, अ, उस पे दोनों का भरपूर एतमाद था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने वो पहला मरहला बहुत अच्छे तरीके से अबूर किया है और दुनिया को एक बड़ी कैटास्ट्रफी से बचाया है। अब जो दूसरा फेज है वो ज्यादा क्रिटिकल और डिफिकल्ट है, इस वजह से कि अब इसमें तकनीकी माहिरीन आ गए हैं और इसमें अब ज्यादा डिटेल्स में उनके ऊपर जाना पड़ेगा। अभी जो फेज वन में डिसाइड हुआ है कि हॉर्मोज जो है फॉर 60 डेज उसके ऊपर कोई टोल या कोई किसी किस्म का वो ईरान टैक्स नहीं लेगा, तो अब ये एक बहुत बड़ी फतह थी। लेकिन ईरान जो इन रिटर्न लबनान की सिक्योरिटी के दरपे था, वो उसमें खातिर ख्वाह कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही, क्योंकि नेतन्याहू साहब पे खुद भी प्रेशर है, उनकी अपनी पार्लियामेंट का भी अक्टूबर में उनके इंतखाबात हैं, तो जो उनके हार्ड लाइनर्स हैं वो इस बात पर मुसिर हैं कि हम लबनान में ज्यादा से ज्यादा एरिया, फिजिकल लैंड कैप्चर कर सकें। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में ईरान के पास बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो इसको बरकरार रख सके। तो ये गारंटर बेसिकली अमेरिका है, और ये अमेरिका के ऊपर ओनस जाता है, उसके ऊपर है कि ये जिम्मेदारी वो पूरी करे और अपने पार्ट वाला वो उसको इजराइल को इस बात से रोके। अच्छा, जो दूसरी बात है वो उसमें ये थी कि जो ईरान की रिकंस्ट्रक्शन और उसके जो डैमेजेस हैं वॉर के, उनको भी रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको किसी तरह से, और जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं और जो उनके ऊपर सैंक्शंस रही हैं इतने अरसे से, उनमें कोई उनको इकोनॉमिक ईज आउट किया जाए। मेरे ख्याल में उसमें तो किसी हद तक इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। और अभी भी ये जो बीच में ये अभी जो ट्रम्प साहब ने एक बयान कर दिया और थ्रेट कर दिया, फिर उससे जरा सा थोड़ा सा मेरे ख्याल में ईरानियंस वर अगेन अ लिटिल अपसेट। लेट्स सी, अब ये नेगोशिएशंस चल रही हैं और अब ये किस तरफ आगे जाती हैं। पहले दोनों एक दूसरे को वेयर आउट करते रहे हैं काफी लेकिन देर। बाकर कालीबाफ आप साहब ने तो कहा है कि ऐसी धमकियां हम जहन पर नहीं लेते हैं, क्योंकि सदर ट्रम्प की ये शुरू से ही आदत है कि वो इस तरह से बातें करते रहते हैं, कुछ कर कहते हैं अगर कुछ कर सकते होते तो अब तक कर चुके होते। बात बिल्कुल सही है कि उनके ये धमकियां हम सुन रहे हैं बहुत अरसे से कि वो बीच में, लेकिन उसका ना एक इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। वो जो बातें आप एक नहज पे हो रही हैं और ये भाई आप क्लोज होते जा रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर। देखिए, आपको याद होगा कि इस पूरे 27 फरवरी तक भी तो ओमान में टॉक्स तो हो रही थी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। तो देखिए ना, अब अचानक आपने ट्विस्ट किया और उन पे इम्पोज कर दी वॉर। तो यस, यू आर राइट, दोनों को एक दूसरे के ऊपर वैसे उस तरह एतबार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये इसके ट्रम्प के बयान से का कुछ थोड़ा सा वक्ती तौर पे धचका है, लेकिन ईरान और ये फिर जो बीच में पाकिस्तान और कतर है, ये दोनों फिर काफी हद तक इसको संभालते हैं। मेरे ख्याल में जेडी वैंस साहब भी एक थोड़े से गुड कॉप वाला किरदार अदा करते हैं, कर रहे हैं। एडमिरल साहब, शादाब बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है ये इस हवाले से, ये जो अभी हम तकनीकी माहिरीन की बात कर रहे हैं, ये किन बुनियादों पे, कौन सी तकनीकी चीज़ों पे बात करेंगे और सेटलमेंट करेंगे?
یہ دیکھیے نا کہ اب جو آپ نے ایک بیس لائن تو بنا لی نا، جو انیشل کے آپ کی جو سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز کے جو تھے کہ آپ ہرمز کو کھول دیں اور یو ایس جو ہے وہ ایران کا بلاکیڈ ختم کر دے، تو یہ تو ایک انیشل تھی نا جس کو کہتے ہیں کہ ایک انہوں نے لے کی تھی، تو وہ جو فاؤنڈیشن ہے اب اس کے اوپر گرو کرنا ہے۔ اب اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ جو میں پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ سینکشنز، تو وہ کتنی سینکشنز کہاں تک ہوگا، جو فروزن ایسٹس ہیں تو وہ کتنے ایسٹس کہاں تک ان کو مطلب ڈی فریز کریں، اور پھر یہ جو 60 days کا ہے یہ آیا کیسے۔ ابھی دونوں نے ایگری کیا ہے کہ they would have some hotline committee which will continue to see کہ جو operations in Hormuz ہیں وہ کنٹینیو رہ سکیں beyond 60 days۔ تو یہ چیز ہے دیکھیں، اور اسی طرح جو نیوکلیئر کے اوپر بات کریں گے کہ وہ نیوکلیئر کتنا ہوگا، کس ٹائم فریم میں ہوگا، پیسفل پرپزز کے لیے کتنا الاؤ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو یہ ساری وہ تکنیکی باتیں ہیں جو ایچ اسمالر گروپ with their technical experts ان کے ساتھ ڈسکس کرے گا۔ تو ایڈمرل صاحب، کیا پاکستان بھی ان تکنیکی مذاکرات میں بطور ثالث موجود رہے گا، یا ہمارا کردار بڑے جو مین فیکٹرز ہیں، مطلب ادھر سے جے ڈی وینس ہیں، ادھر سے باقر کالبہ، اعلیٰ سطح کے جو وفود ہیں، ان کی حد تک ہمارا کردار ہے؟ میرے خیال میں دیکھیے ایکچوئل پلیئرز تو وہی ہیں، تو میڈیٹر میکسیمم یہ کر سکتا ہے کہ وہ دونوں کو تھوڑی سی سجیسٹ کر سکتا ہے، سجیسٹیو اتھارٹی تو ہوگی کہ آپ اس کو ذرا زیادہ ٹائم دے دیں یا آپ اس کو ذرا سمپتھیٹیکلی دیکھیں، اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں جو میڈیشن میں پاسبل ہوں گی، لیکن سرٹنلی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ تو ان دونوں کے اوپر ہی ریسٹ کرتی ہے۔ تو پاکستان نے ابھی تک تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ کردار ادا کیا ہے، میرے خیال میں انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہے گا۔ پاکستان has put in a lot of effort, a lot of effort۔ ایڈمرل صاحب، خیر اور شر ساتھ ساتھ ہے، وہ ادھر سے وہ جو شر ہے بھارت اور اسرائیل، کیا وہ خاموش بیٹھیں گے، رائتا پھیلاتے رہیں گے؟ وہ کنٹینیو رہیں گے، دیکھیں اپنے اس میں ان کو تو یہ بالکل ہضم نہیں ہوگا، تو وہ تو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہیں گے، جیسے آپ اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کنٹینیوسلی لبنان میں اپنا جاری رکھے ہوئے ہے، اور انڈیا اس طرح ڈائریکٹلی تو نہیں ہے سامنے اس پورے جھگڑے میں، لیکن وہ شور تو مچا رہا ہے نا سر، شور تو مچا رہا ہے وہ۔ ہاں، ہمارے لیے وہ کہ ہمیں کسی طرح ڈسکریڈٹ کرے، وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ اچھا ایڈمرل صاحب، اس میں یہ تمام معاملات میں اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا، اور وہ گارنٹی کس طرح کی ہوگی کہ اگر کوئی وائلیشن کی جاتی ہے، جو پوری دنیا ایک طرف اس صلح کرانے میں، بیٹھنے میں پاکستان کے ساتھ ہے، اور اب معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر امریکہ بھی اس پہ آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس پہ سائن کر لیا، ہو گیا فائنل، اسرائیل کوئی شرارت نہیں کرے گا، اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اور ان کیس اگر وہ شرارت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ صلح کرانے والے کیا سلوک کریں گے؟ اس طرح کی کوئی باتیں بھی ڈسکس ہو رہی ہوں گی۔ بالکل، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ دیکھیں یہ اونس، میں نے جیسے پہلے کہا، یہ ذمہ داری یو ایس کے اوپر آتی ہے۔ دیکھیں یو ایس نے اس کے ساتھ مل کے یہ کام شروع کیا ہے، ورنہ اسرائیل الون یہ ایران پہ حملہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کتنے اس نے پریزیڈنٹس کو یو ایس کے کہا، لیکن کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ صرف ٹرمپ صاحب ہی تھے جنہوں نے یہ کام ان کے ساتھ مل کے شروع کر دیا، اور میرے خیال میں ان کو اپنی مس کیلکولیشن کا، اپنی مسٹیک کا بہت جلدی اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے اس میں سے اب نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس میں بہت کچھ کھویا ہے، اسرائیل نے بھی، یو ایس نے بھی۔ یو ایس کا اوورال ایز اے گارنٹر ان دا مڈل ایسٹ، وہ ایک اس کا جو کیس تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ سملرلی اسرائیل بینگ انڈسٹرکٹیبل انڈر دا آئرن ڈوم، وہ بھی مت ختم ہو گئی ہے۔
تو اب یہ دیکھ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی اس سب کی وجہ سے ہرٹ ہوئی ہیں. اور میرا خیال ہے جو آپ کا کوشچن ہے کہ یہ اس کا گارنٹر کون ہوگا, تو میرے تو خیال میں امریکہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, اور امریکہ کو یہ گارنٹی دینی چاہیے. بلکہ میں تو کہوں گا ایک سٹیپ اور فردر جانا چاہیے. ایران شوڈ سے اف آئی ایم ناٹ نیوکلیئر نیدر دے شوڈ بی, انہیں بھی نہیں ہونا چاہیے, ان کی بھی گارنٹی لیں. یہ میرے خیال میں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. بالکل. اچھا سر, آپ ماشاءاللہ پانیوں کے بادشاہ ہیں, آپ کو سمندروں کا پتہ ہے, دریاؤں کا پتہ ہے کہ کیا گہرائی ہے, کیا ہے وہاں پہ, طریقہ جنگ کیا ہوتا ہے. تو ایڈمرل صاحب یہ بتائیے کہ آبنہ ہرمز میں جو ایران نے بارودی سرنگیں بچھا کے ورطہ حیرت میں دنیا کو ڈالا اور امریکہ کو پریشان کر رکھا ہے, تو یہ کیا آبنہ ہرمز کو کلیئر کب تک کروایا جا سکتا ہے اگر یہ ایران خود سے ہٹانا چاہے, اور کیا وہ ہٹا دے گا ٹیکنیکل؟ یہ جو ہوتی ہے نا, اچھا یہ بڑا اب یہ پیورلی یہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. دیکھیے جو کنٹری ڈکلیئر کرتی ہے نا کہ یہ ایریا مائنڈ ہے, جو کہ ایران نے مائننگ کا نہیں کہا, جو کنٹری کہتی ہے نا کہ یہ میں نے مائن کر دیا ہے, اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی کہ آفٹر ریٹرننگ بیک ٹو نارمل وہ اس سارے کو کلیئر کریں. یہ اس کی ریسپانسبلٹی ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہم ابھی تک اس سٹیج پہ نہیں گئے, اس وجہ سے کہ جیوگرفی ہیلپ کرتی ہے ایران کو. without laying the mines they still can target جو بھی شپنگ وہاں سے گزر رہی ہے through their shore batteries, through their drones, through their missiles. تو میرا خیال ہے کہ جو یہ مائنز والا ہے, کیونکہ پھر دیکھیے اس میں بڑی ٹیکنیکل بات ہے. مائن ایک دفعہ جب لے ہو گئی تو وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ کنٹری اے بی سی کا ہے اور تب میں نے پھٹنا ہے. اس کے تو سگنیچرز جب اس کو ملیں گے, وہ مکس سگنیچرز ہوں, اکوسٹکس ہوں, سونک اس کے اوپر ہوں, وہ پھٹ جائے گی. پریشر مائن ہے تو میرے خیال میں یہ مائننگ کا ایز سچ اتنا نہیں ہے, یہ صرف اور صرف یہیں تک محدود ہے. اور ویسے ایرانین نیوی کی کیپیبلٹی ٹو ڈی مائن دی ایریا ول بی ویری کویسچنیبل. میرے خیال میں تو پھر ایک انٹرنیشنل ایفرٹ آنا پڑے گا. اگر یہ مائنڈ ہے تو پھر تو وہ جائیں گے اور وہ جا کے پھر وہ ڈکلیئر کریں. اینڈ دیٹ از اے ویری لیبوریس پروسیس, لیٹ می ٹیل یو. مائننگ کا جو ایریا ہوتا ہے وہ پھر بٹس اینڈ پیسز میں آپ کلیئر کرتے ہیں, اور وہ اس کا ایک بہت لمبا چوڑا طریقہ ہے. اس میں شپس جو ہوتے ہیں وہ اسپیشل شپس ہوتے ہیں, وہ اس میں گزرتے ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, لوکیٹ کرتے ہیں, پھر اس کو چارج لگاتے ہیں یا ڈائیور بھیجتے ہیں, پھر اس کو بلاسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت لمبا طریقہ ہے. ایڈمرل صاحب ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایران امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ تھی, اس میں جو ہم نے دیکھا اس میں سب سے زیادہ پریشانی یہ ابنائے ہرمز کی ہوئی تھی. امریکہ کو یا اسرائیل کو شامل نہیں کرتا بیچ میں, امریکہ کو سب سے زیادہ پریشانی ہوئی تھی. اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشر آنا شروع ہو گیا, لوگوں کے شپس رک گئے. اب مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے بعد یہ مائنز کو, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ چلے ایک بہت مشکل عمل ہے لیکن اس کو کر کے ان مائنز کو ختم کر دیا جاتا ہے, تو کیا امریکہ کا وہی رویہ رہے گا یا پھر بدل جائے گا؟ کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ تو آبنائے ہرمز اس کے لیے تھی. وہاں پر امریکہ نے, میں نے ٹرمپ کو سنا, وہ ٹرمپ خود یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہماری جنگ رک گئی ہے تو اس لیے آبنائے ہرمز کھل جائے گا. اور ایک زمانے میں وہ کہتے تھے کہ میں 5 منٹ میں چاہوں تو یہ تمام مائنز ختم کر دوں اور میں یہ کر دوں. تضاد تھا ان کی باتوں میں, جس سے ایک چیز پروف تو یہ ہوئی کہ ان کا اصل جہاں پر ان کو پریشانی ہوئی, جہاں پر وہ پھنس گئے, وہ یہ آبنائے ہرمز تھی. تو اس کے کلیئر ہونے کے بعد کیا گارنٹی ہو سکتی ہے کہ دوبارہ اسی طرح کا رویہ نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیں, آپ پلیز کائنڈلی سمجھیں, میں نے پہلے ایک لفظ یوز کیا کہ اس کو ایک نا جیوگرافیکل اسینڈنسی ہے. ایران ایک پورا کوسٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے آبنائے ہرمز کے ساتھ. اب یہ تو اس کنٹری کی جیوگرافی ہے کہ وہ اس کے پاس ہے. اس کے اپوزٹ جو ہے, جو نیروسٹ پارٹ ہے وہ 33 ناٹیکلز کا ہے, اور اس کے اپوزٹ میں عمان کا کوسٹ ہے. اچھا, اب یہ جو نیرو سا چینل ہے, اس میں سے ان شپس کو گزرنا ہی پڑتا ہے لا محالہ, جنہوں نے اندر گلف کنٹریز میں جانا ہے اور گلف کنٹریز سے آئل یا گیس لے کر باہر ہونا ہے. اب یہ اوور 20% آف ورلڈ انرجی نیڈس کو میٹ کرتا ہے.
دیٹ از دا ریزن کہ اس کے اوپر اتنا واویلا تھا. دیکھیے ایرانین نیوی اور یو ایس نیوی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ادروائز. تو ایران نے ایسیمیٹرک وار لڑی ہے. اس نے اکنامک ٹارگیٹس کو چوز کیا ہے یا ایسے ٹارگیٹس کو چوز کیا ہے جیسے بحرین میں یو ایس ففتھ فلیٹ کا ہیڈ کوارٹرز تھا. تو وہاں پہ جہاں پہ وہ اپنے دشمن کو پین دے سکے. اچھا اس کے لیے اس کے پاس اب یہ سب سے بڑا لیوریج جو ہے وہ آبنائے ہرمز ہی ہے. کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ جیوگرافی چینج نہیں ہو سکتی اور وہ جب چاہے گا وہ اس کے اوپر اپنا کنٹرول ایکسرسائز کر سکتا ہے. باقی ٹرمپ صاحب جو مرضی کہتے رہیں وہ تو بادشاہ آدمی ہے, اس میں کوئی اتنی زیادہ حقیقت